मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशस्त के अंदर मैं आपको सुन्नत की तारीफ़ बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने कुछ और तारीफ़ात भी शामिल कर ली हैं। यानी इरादा मेरा यही था कि सुन्नत की मैं तारीफ़ आपको बता दूँ कि सुन्नत किसको कहते हैं और सुन्नत का हुक्म क्या होता है, लेकिन इसके साथ मैं चंद तारीफ़ात मज़ीद भी शामिल करना चाहता हूँ। ये शरई इस्तिलाहात हैं, बहैसियत मुसलमान ये बुनियादी जो इस्तिलाहात हैं इनसे हमारा वाकिफ़ होना ज़रूरी होता है। याद रखें, जो फ़ेल मैं और आप सर अंजाम देते हैं, कोई काम भी हम करते हैं, वो दो सूरतों से बाहर नहीं होता। या वो काम जायज़ होता है या वो काम नाजायज़ होता है। अगर जायज़ होता है तो किस दर्जे के अंदर जायज़ होता है, उसके कुछ दर्जात हैं, और नाजायज़ होता है तो किस दर्जे के अंदर नाजायज़ होता है, उसके भी दर्जात हैं। याद रखो, जायज़ जो अमूर हैं उनके 5 दर्जात हैं। सबसे पहला दर्जा फ़र्ज़, दूसरा दर्जा वाजिब, तीसरा दर्जा सुन्नत, चौथा दर्जा मुस्तहब, 5वां दर्जा मुबाह। और इसी तरीके से नाजायज़ जो अमूर होते हैं उनके 2 दर्जे होते हैं, एक होता है आराम और दूसरा होता है मकरूह। तो ये कुल 7 चीज़ें हो गई। इन 7 चीज़ों की तारीफ़ात और अहकाम आज की गुफ्तगू के अंदर मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले बुनियादी एक बात आप ज़रूरी तौर पर याद रख लें कि जो कुछ हम सुनते हैं ना, समी दलाइल जिसको कहते हैं, सुनी हुई बातें, सुनी हुई बातें। एक तो होती है ना अक़ल से अक़ली दलाइल, अक़ली दलाइल एक अलग चीज़ होती है। एक होते हैं समी दलाइल, सुने हुए दलाइल जो नकल होकर हम तक पहुँचते हैं। उन समी दलाइल की यानी नकली दलाइल की 4 किस्में होती हैं। नंबर 1 क़तईउस सबूत क़तईउद दलालत, नंबर 2 क़तईउस सबूत ज़न्नीउद दलालत, नंबर 3 क़तईउस सबूत क़तईउद दलालत, क़तईउस सबूत ज़न्नीउद दलालत, ज़न्नीउस सबूत क़तईउद दलालत, ये तीसरी हो गई। और चौथी ज़न्नीउस सबूत ज़न्नीउद दलालत। क्या मतलब ये क़तईउस सबूत क़तईउद दलालत का मतलब ये होता है ऐसी नस चाहे वो कुरान पाक की हो, चाहे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके फरामीन की हो, नस हो आपके सामने पेश हो, उसका सबूत भी कतई हो, तवातुर के साथ आप तक पहुंची हो, और उसका हुक्म भी उसकी जो माने के ऊपर दलालत है वो माने के ऊपर दलालत भी कतई तौर पर वो अपने माने के ऊपर दलालत भी करता हो, यानी दूसरे किसी माने की गुंजाइश ना हो। देखिए ना, कुरान सारे का सारा कतई सबूत है, लेकिन सारे का सारा कतई दलालत नहीं है, सारे का सारा कतई दलालत नहीं है। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल शुरू में ही आपको दे देता हूँ। आगे भी इंशाअल्लाह ताला वो जिस वक्त मैं तारीफ़ करूँगा तो आएगी, लेकिन शुरू में मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखें, अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, अल्लाह ताला फरमाता है नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब यहाँ पर याद रखो, किसी भी दूसरे माने की गुंजाइश नहीं है। ये तो कुरान है ना, तो कुरान कतई सबूत तो है ना, हम तक तवातुर के साथ पहुँचा है ना, अल्लाह ताला का कलाम है, तो इसका सबूत तो कतई हुआ। अब अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, इसकी दलालत भी कतई है, यानी नमाज से मुराद यही कुछ है, अरकान मखसूसा जिस तरीके से हम नमाज़ पढ़ते हैं, इस नमाज से यही नमाज मुराद है, दूसरा कुछ भी यहाँ पर मुराद हो ही नहीं सकता। तो ये जो नस है यानी अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, ये कतई सबूत भी हुई, इसका सबूत भी कतई तौर तक कतई है, तवातुर के साथ हम तक पहुँचा है। और सलात का माना भी यहाँ पर कतई है, किसी दूसरे माने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कुरान पाक की ये नस कतई सबूत भी हुई, कतई दलालत भी हुई। अब कतई सबूत और ज़न्नीउद दलालत की मिसाल भी सुन लें। देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है वर्कऊ मअर राकिईन, अल्लाह ताला फरमाता है रुकू करने वालों के साथ तुम रुकू करो। अब यहाँ पर रुकू से क्या मुराद है? रुकू का एक माना होता है नमाज पढ़ना, जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करना, और दूसरा माना होता है रुकू का दूसरा माना होता है खुशू हुजू आजिज़ी। मेरी बात आप दोनों माना यहाँ पर मुराद हो सकते हैं, मुफस्सिरीन ने लिए। वर्कऊ मअर राकिईन से मुराद अल्लाह ताला फरमाते हैं रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ने वालों के साथ। यहाँ से नमाज बाजमात का हुक्म भी निकलता है, नमाज बाजमात का हुक्म भी निकलता है। और अल्लाह ताला यानी रुकू का माना डरना होता है अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से, तो ये माना भी निकल सकता है कि अल्लाह ताला यहाँ पर यह फरमाना चाहते हो कि मुझसे डरो। लिहाजा मुफस्सिरीन ने यह नज़रिया भी पेश किया कि यह नमाज बाजमात की दलील है, और यह नज़रिया भी पेश, इसका यह माना भी हो सकता है कि अल्लाह ताला यहाँ पर हमसे यह मुतालबा करता है कि डरो हमसे, मेरी ज़ात से डरो। दोनों माने मुराद हो सकते हैं। लिहाजा ये कुरान पाक की जो नास है ये कतई सबूत तो हुई, कतई दलालत न हुई।
قطعی الدلالت، کیونکہ دوسرے معنی کا احتمال بھی یہاں پر موجود ہے، تو دوسرے معنی کا احتمال موجود ہو تو وہ ظنی الدلالت ہے، اور دوسرے معنی کا احتمال موجود نہ ہو، جس طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ قطعی الدلالت ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو میں نے آپ کے سامنے 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں، 4 قسمیں بیان کی ہیں، اب 4 میں پھر دہراتا ہوں۔ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، یاد رکھو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص آپ کو یہ کہنا کہ یہ کام فرض ہے کرنا، تو آپ اسے کہیں کہ قطعی الثبوت قطعی الدلالت دلیل پیش کریں، تو وہ اگر قطعی الثبوت قطعی الدلالت پیش کر دے تو وہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے۔ دوسرا، قطعی الثبوت ظنی الدلالت اور ظنی الثبوت قطعی الدلالت، ان 2 دلیلوں سے، دلائل کی ان 2 قسموں سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص آپ کو کہتا ہے نا، مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ داڑھی ایک مشت قبضہ کے برابر واجب ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ قطعی الثبوت ظنی الدلالت دلیل پیش کریں، یا پھر اس طرح کریں کہ ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت دلیل پیش کریں، اس سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ اور چوتھی جو دلیل ہے یعنی ظنی الثبوت ظنی الدلالت، یاد رکھیں اس سے سنت ثابت ہوتی ہے یا استحباب ثابت ہوتا ہے، یعنی فقہاء سے کیا ثابت کرتے ہیں، یا کسی چیز کا مستحب ہونا یا کسی چیز کا سنت ہونا۔ جب یہ بنیادی باتیں آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہیں، اب آئیں، سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ہوتا ہے فرض، یعنی جائز امور میں پہلا درجہ کس کا ہے؟ فرض۔ فرض وہ امر ہے جو قطعی الثبوت قطعی الدلالت دلیل سے ثابت ہو، اس کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے والا عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور جو اس کا منکر ہوتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ فرض کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا، یاد رکھو، اور اس فرض کو فرض اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے وہ شریعت اسلامی سے اس کو کاٹ دیتا ہے، یعنی فرض کا منکر کیا ہوتا ہے؟ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ فرض کی تعریف ہے۔ فرض کے بعد میں نے دوسرا درجہ آپ کو کیا بتایا تھا؟ واجب۔ یاد رکھو واجب کا لغوی معنی ہوتا ہے ضروری، واجب کا لغوی معنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ضروری۔ یہ ثابت ہوتا ہے قطعی الثبوت ظنی الدلالت سے، یا ظنی الثبوت قطعی الدلالت دلیل سے، یہ ثابت ہوتا ہے، اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ لیکن یاد رکھیں کہ اس کا یعنی واجب کا جو انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کی مثال نماز با جماعت میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، پھر دہرا دیتا ہوں۔ اس کی مثال میں نماز با جماعت کو پیش کرتا ہوں۔ ورکعوا مع الراکعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قطعی الثبوت ہے لیکن ظنی الدلالت ہے، دلالت اس کی ظنی ہے، یعنی ورکعوا مع الراکعین، رکوع کا دوسرا معنی بھی یہاں پر مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھو واجب کہتے ہیں اس امر کو جس کا اللہ تعالیٰ نے یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اور واجب کے ثبوت کے لیے اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کو دائماً آپ نے کیا، ہمیشہ پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو کیا، اس فعل کو سر انجام دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کے اندر ایک دفعہ بھی اس کو نہیں چھوڑا، اور جو بندہ چھوڑے اس کو عذاب سے ڈرایا بھی ہے، وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اب آتے ہیں واجب کے بعد درجہ ہوتا ہے سنت کا۔ سنت کی تعریف دوستو یہ یاد رکھو کہ جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیشگی فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اس کو ہمیشہ کیا ہے، ایک آدھ دفعہ اس کو چھوڑا ہے، کبھی کبھی اس کو چھوڑا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک فرمایا، یعنی کوئی فعل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، پوری زندگی کیا، کبھی کبھار اس کو ترک کیا، وہ سنت کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے جس کے لیے میں خصوصی طور پر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ سوال یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام کو کیا، کبھی کبھار چھوڑا، وہ سنت ہوتا ہے، تو پھر واجب تو یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے اس کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، تو یہ سنت کے اندر کس طرح پھر داخل ہو گیا؟ آپ اعتکاف کو آپ سنت کہتے ہیں، مسنون کہتے ہیں، اور سنت کی تعریف یہ ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، کبھی کبھار چھوڑا بھی ہو، لیکن اعتکاف کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں چھوڑا، تو سنت کی تعریف کے اندر یہ اعتکاف کس طرح جائے گا؟ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ تراویح بھی سنت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہو اس فعل کو اور کبھی کبھار چھوڑا ہو، حالانکہ تراویح تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 دن ادا فرمائی ہیں، لہذا اعتکاف کس طرح داخل ہوگا سنت کے اندر، اور اسی طریقے سے تراویح کس طرح داخل ہوگی سنت کے اندر؟ تو یاد رکھو ایک ہوتا ہے ترک حقیقی اور ایک ہوتا ہے ترک حکمی، اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے مداوت حکمی، ایک ہوتا ہے مداوت حقیقی۔ ترک حکمی کا
مطلب یہ ہوتا ہے دوستو، یاد رکھو کہ عدم انکار، ترک حکمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عدم انکار، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں فرمایا۔ دیکھیں نا، ترک حقیقی تو وہ ہے کہ جس کو واقعتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا ہے، وہ تو حقیقی طور پر ترک کرنا ہوا، اور ایک ہوتا ہے حکمی طور پر ترک کرنا، یعنی جو بندہ چھوڑ دے اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکیر نہیں فرمائی، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زجر و توبیخ نہ فرمائی ہو، تو یہ ترک حکمی کے حکم میں آ جاتا ہے۔ ترک حکمی بن جاتا ہے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا ہے، ترک حکمی یعنی کیا تو ہے، لگاتار کیا ہے، لیکن کوئی بندہ اگر چھوڑنے والا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر گرفت نہیں فرمائی ہے۔ لہذا اعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ہے، لیکن جس بندے نے نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر انکار نہیں فرمایا، تو یہ بھی ترک بنتا ہے، لیکن ترک حقیقی نہیں بنتا، ترک حکمی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے تراویح اس طرح داخل ہو گئی، ایک ہوتی ہے مداومت حقیقی، یعنی حضور علیہ السلام لگاتار اس کام کو ادا فرماتے رہے، اس فعل کو سر انجام دیتے رہے، یہ مداومت حقیقی ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے مداومت حکمی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں کیا، کسی وجہ سے نہیں کیا، لیکن باقی امت کو اس کا مداومت کا حکم دیا کہ آپ نے ہمیشہ اس طرح کرنا ہے۔ تو تراویح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے واقعی 3 دن ادا فرمائی ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ترک حقیقی نہیں تھا، ترک حکمی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مداومت حقیقی نہیں تھا، لیکن مداومت حکمی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تراویح ادا، مجھے اس ڈر سے میں چوتھے دن نہیں نکلا ہوں، یعنی 3 دن تک آقا علیہ السلام ادا فرماتے رہے، چوتھے دن مسجد کے اندر صحابہ پاک جمع ہوئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا میں تمہارے احوال کے اوپر مطلع تھا، میں نے تمہارا دیکھا تھا معاملہ سارا جمع ہونا، لیکن میں باہر اس لیے نہیں نکلا ہوں کیونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ تراویح واجب نہ کر دی جائے، تو واجب نہ ہو جائے تمہارے اوپر، اس ڈر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشقت کے خوف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح ادا نہیں فرمائی، وجہ بیان فرما دی، اور امت کو حکم دے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قیام، اور میں تمہارے لیے قیام فرض کرتا ہوں، ضروری قرار دیتا ہوں، تو خود تو نہیں کیا کہ واجب نہ ہو جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اوپر مداومت حکمی ثابت ہو گئی، اگرچہ مداومت حقیقی ثابت نہ ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ترک تھا وہ حقیقی تو نہیں تھا، لیکن حکمی ترک موجود تھا کہ حضور علیہ السلام اگر کسی نے چھوڑا ہے تو اس کے اوپر نکیر نہیں فرمائی۔ اب سنت کی تعریف مکمل ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں مستحب کی تعریف۔ یاد رکھیں مستحب کہتے ہیں شریعت اسلامی کے اندر پسندیدہ کام کو، ما احب و سلف، جس کو اسلاف نے یعنی صحابہ پاک نے جس کو پسند کیا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کبھی کبھار اس کو سر انجام دیا ہے، اس کو مستحب کہتے ہیں، یعنی کبھی کبھی حضور نے کیا ہے، پھر صحابہ نے اس کو پسند کر لیا، بزرگان دین نے، اسلاف نے اس کو پسند کر لیا، تو وہ مستحب ہوتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، سنت کی تعریف میں ایک بات میں چھوڑ گیا تھا، یہ جو تعریف میں نے کی تھی یہ سنت موقدہ کی تھی، ایک ہوتی ہے سنت غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھار کیا ہے، کبھی کبھار کیا ہے، اکثر نہیں ادا فرمایا، کبھی کبھار کیا ہے، اکثر اس کو ادا نہیں فرمایا، یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فعل تو سر انجام دیا لیکن نہ کرنے والے پر کسی قسم کی زجر و توبیخ، کوئی گناہ وغیرہ لازم نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو ایسے کو آپ سنت غیر موقدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے فعل کو آپ مستحب بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کرنے والے کو اس کو حکم یہ ہوتا ہے، کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے والے کو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ملتا۔ اور سنت کا جو تارک ہوتا ہے یاد رکھیں وہ عذاب کا مستحق تو نہیں، یعنی جو سنت کو چھوڑتا ہے وہ عذاب کا مستحق تو نہیں، لیکن عتاب اس کے اوپر ہے، یہ بات یاد رکھیں، عتاب، زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کا اندیشہ ہے اس کے اوپر کہ تم نے کیوں چھوڑی تھی، گو کہ اس کے اوپر عذاب کی وعید نہیں ہے، لیکن کس شخص کے لیے کہ جو عادت نہیں بناتا، کبھی کبھار ایک دفعہ سے سنت چھوٹی ہے۔ آج میں جہاں پر بھی جمعے کے لیے جاتا ہوں نا تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ ان لوگوں کو سمجھائیں، خطاب کے لیے کہیں پر جاتا ہوں نا کہ یہ لوگ سنتیں ادا نہیں کرتے، تو یاد رکھو یہ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ ویسے تو سنت کبھی کبھار ایک دفعہ رہ گئی تو اس کے اوپر عتاب عذاب نہیں ہے، لیکن جو بندہ دائمی اس کو عادت بنا لے، پکا پکا سنت کو چھوڑنے کا دائمی عادت بنا لے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا، یاد رکھیں اس بات کو، اور سخت گناہگار ہے، اور اس شخص کو عذاب بھی ہوگا۔
دائمی عادت بنانے والے کو۔ اب مستحب کی تعریف بھی ہو گئی، اب آتے ہیں مباح کی طرف۔ مباح کا یہ معنی ہوتا ہے، یاد رکھو بس یہ جائز ہوتا ہے، آسان سی بات، یعنی شریعت اسلامی اس کے کرنے کے اوپر ثواب بھی نہیں دیتی، اس کے نہ کرنے کے اوپر کسی قسم کی کوئی گرفت بھی نہیں کرتی۔ شریعت اسلامی اس کے کرنے کے اوپر کسی قسم کا ثواب بھی نہیں دیتی، نہ کرنے کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں۔ ہاں نیت سے وہ اعلیٰ درجوں میں مثال کے طور پر کھانا پینا ایک مباح ہے، اچھے اچھے کھانے آپ کھا سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھے اچھے کھانے آپ کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، مختلف قسم کے مشروبات، یہ مباح ہے، اس کے اوپر آپ کے لیے ثواب بھی کوئی نہیں ہے، گناہ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن نیت کے ساتھ یہی بات یاد رکھیں کہ یہ کام اعلیٰ ہو جاتے ہیں، یعنی مباح جو ہوتا ہے اچھی نیت کے ساتھ یہ بندہ ثواب کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ کیسے؟ ویسے تو عام حالت کے اندر اچھے اچھے کھانے کھانا مباح ہیں، اچھے اچھے کھانا کھانا مباح ہیں، یاد رکھیں۔ لیکن اس نیت سے کوئی کھائے کہ میں کھاؤں، کھانا کھاؤں یا پانی پیوں، اس سے میرے اندر قوت آئے، بدن آئے، اور میں وہ قوت اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کروں، اس قوت سے میں روزہ رکھوں، اس قوت سے میں رات کا قیام کروں، تو یہ مباح بھی ثواب بن جاتا ہے اچھی نیت کے ساتھ۔ تو جائز امور کے جو جائز کام ہیں ان کے جو 5 درجات تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما دیے۔ ابھی ٹائم چونکہ ختم ہو گئے تو ناجائز جو امور ہے یعنی حرام اور مکروہ، پھر مکروہ کے ضمن کے اندر مکروہ تحریمی وغیرہ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ساتھ یا اسی طریقے سے مکروہ تنزیہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں تفصیل سے پھر دوسری نشست کے اندر بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔